नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, यानी एक अहम तरीन इदारा जो अरबी बोलचाल सिखाता है। वहाँ मेरा जाना हुआ था राजस्थान के जयपुर में। वहाँ की कुछ खुसूसियात और भी बहुत सारी अहम तरीन चीज़ें लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि सीधी बात की जानिब से हर साल जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाक़ों में, दूर दराज इलाक़ों में जहाँ बेवाएँ रहती हैं, ज़रूरतमंद रहते हैं, मोहताज रहते हैं, मिस्कीन रहते हैं, गुज़श्ता 6-7 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में यहाँ का कोई घर इफ्तारी या सहरी के इंतज़ाम से खाली ना रहे, जिसकी वजह से रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही, बल्कि 8 दिन पहले ही हम लोग ये काम शुरू करवा देते हैं। कुछ दुकानों से चूँकि यहाँ पर जान पहचान है तो वो कर्ज़ा दे देते हैं, कर्ज़े हसना के तौर पर। फिर उसके बाद जब आपका ताउन आता है तो उसकी भरपाई होती है। तो ये सिलसिला अब फिर से शुरू कर दिए हम लोगों ने। 2-3 बस्तियों में काम शुरू हो चुका है, उसका नज़ारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये वो इलाक़े हैं जिन इलाक़ों में सारा रमज़ान भी कोई तंजीम या इस तरह के लोग नहीं पहुँचते जिनसे उनकी ज़रूरियात पूरी होती हों। गरीब तबका है, बेवाओं की कसरत है और मिस्कीन मोहताज जो यहीं पर अपनी छोटी रोज़ी रोटी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम अच्छी सी इफ्तारी करें, घर में सहरी अच्छी सी करें और हमारे रही भाई और बहनें और बेवाएँ अपने ही मुल्क के किसी कोने में वो जो है उनके पास सहरी और इफ्तारी का भी इंतज़ाम ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये हमारी और मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए इसका आगाज़ हो चुका है और उसके लिए आप लोगों को जो ताउन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। जो लोग अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और सिर्फ़ सीधी बात के चैनल के ज़रिए से, उनके नाज़रीन के ज़रिए से ही ये ताउन हम लोग वहाँ पेश करते हैं। हमारा ये ऐलान ना किसी सोशल मीडिया में शेयर होता है और ना ही किसी को शेयर करने की इजाज़त है। सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात के नाज़रीन और वो भी जो लोग ख्वाहिशमंद हमारे नंबर पर ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, उन्हीं को हम अकाउंट नंबर और दीगर चीज़ें मुहैया करते हैं। लिहाजा जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग अपने चीज़ों को यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, जो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, वो हमारे व्हाट्सअप करें 9482812868, जिसका आप यहाँ पर नज़ारा कर रहे हैं। वहाँ आपको तफसीलात मिल जाएंगी और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा मुख्तलिफ़ बल्सियों में कुछ दिनों तक। आइए नाज़रीन गिरामी, मौजू की तरफ लौटते हैं। मौलाना अतहर हुसैन ने लिखा था कि यूँ तो इस कारखाने आलम की सभी चीज़ें खुदरत की करिश्मा साजियों और गुलकारियों के नातिक मुजस्समे, असरार व रुमूज़ के ज़बरदस्त गंजीने और अपने खालिक़ हकीकी और कादिर मुतलक के वजूद के अमीक़ व जली नक़ूश और वाज़ह निशानात हैं, जो सआदतमंद रूहों के लिए इबरत व मौइज़त के गिरामी क़द्र सरमाया और नज़र व फ़िक्र के अज़ीमुश्शान अबवाब हैं। लेकिन बाज़ चीज़ों को इस सिलसिले में ख़ुसूसी अहमियत और शान मज़हरियत अता की गई है। उन्हीं में से ज़बानों की रंगारंगी और लुगात की बूक़लमूनी भी है। कुरान पाक में खुदावंदी निशानियों को बताते हुए जहाँ दिन और रात का इख्तिलाफ, शक्ल सूरत का तनव्वुअ, ज़मीन व आसमान का तकाबुल मज़कूर है, इसी के साथ ज़बानों और लुगात के तफावुत को भी ज़िक्र किया गया है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश और ज़बानों और रंगों का इख्तिलाफ है, इसमें अहले इल्म के लिए निशानियाँ हैं। सूरह रूम की ये आयत है। ज़बान अल्लाह की अहम नेमत और बड़ी निशानियों में से है। अक्ल, मजहब और अखलाक व आदात पर इसका बड़ा गहरा असर है। इब्न क़य्यिम तहरीर फरमाते हैं, बिलाशुबा अक्ल, दानिश, आदात और दीन व मजहब में ज़बान की खुली तासीर है।
زبان ہی انسانی مقاصد و احساسات اور قلبی رجحانات و جذبات کے اظہار کا واحد ذریعہ ہے۔ حکومتوں اور سلطنتوں، انجمنوں اور اداروں کی جملہ نظام زبان ہی سے تکمیل پاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دین و دنیا کا ماہر، بڑا چھوٹا، انفرادی اور اجتماعی عمل زبان ہی کا مرہون منت ہے۔ جس طرح تجارت و زراعت، صنعت اور حرفت کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عبادت و قربت اور احکام دینیہ کی نشر و اشاعت میں بھی زبان کی اہمیت مسلم ہے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کی زبان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور بھٹکے ہوئے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ارشاد خداوندی ہے، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اللہ کا پیغام آیا، لیکن اس کا آخری پیغام اور آخری ہدایت نامہ، سعادت کا آخری اور مستحکم قانون، علوم و فنون کا مکمل اور جامع ترین صحیفہ یعنی قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ لو۔ زبانیں اگرچہ بے شمار تھیں، لیکن اس قوانین خداوندی کے آخری مجموعی کے لیے صرف عربی زبان کو اختیار کیا گیا کہ یہ ان متنوع خصوصیات اور گوناگون فضائل و مناقب کو محیط ہے جو دوسری زبانوں میں نہ تھے، اس لیے اسے اسلام کی سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں میں اعلیٰ و منتخب اور یگانہ روزگار ہے۔ اگر اسے بے پناہ جامعیت و معنویت اور لامتناہی وسعت کے سبب ام الالسنہ کے لقب سے نوازا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ فضل و شرف کی ضامن اور مناقب و محاسن کو جامع ہے، مختلف نوعیتوں اور متعدد اسالیب سے اس کی خوبیاں ظاہر ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے عربی کے افضل و اشرف ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کی طرف تعریض کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن پاک زبان عربی ہے صاف۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور بے شک یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، آپ کے قلب پر روح الامین اس لیے لے کر اترے عربی زبان میں جو واضح زبان ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ ساری تمہید میں نے آپ کے سامنے کیوں باندھی اور کس لیے باندھی؟ اس لیے باندھی کہ تاکہ عربی زبان کی افضلیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک ادارہ ہے جس ادارے کا نام ہے المعہد الاسلامی العربی۔ گزشتہ 12 سالوں سے بھارت کے مختلف علاقوں میں فارغین مدارس یا پھر اعلیٰ درجات میں پڑھنے والے، بڑے درجات میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ایک ماہی عربی بول چال کا کورس کا انتظام کرتے ہوئے ہنگامہ مچائے ہوئے ہے۔ اس کے کرتا دھرتا، اس کے بانی، اس کے ذمہ دار مولانا حماد کریمی ندوی نے اپنے 12ویں اس بول چال کورس کے نظام کو دیکھنے، کس طرح سے طلباء بڑی تعداد میں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنے اور پورے نظام کو میرے سامنے رکھنے کے لیے امسال راجستھان کے جے پور میں واقع سب سے قدیم جامعہ ہدایت میں مجھے دعوت دی اور میں وہاں کا نظارہ دیکھا، ان کے نظام کو دیکھا تو حیران و ششدر تھا کہ کس طرح سے بہترین نظام کے ذریعے سے جو فارغین مدارس ہیں ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرتے ہوئے بہترین اساتذہ کرام کی رہنمائی میں اور ان کے لیے بہترین درس و تدریس کا انتظام کرواتے ہوئے یہاں پر جو ہے طلباء کو عربی میں ماہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں المعہد الاسلامی العربی کے ہر سال مختلف مدارس کو بات کی جاتی ہے۔ گجرات کی 3 مدارس میں بھی ہوئے، راجستھان میں بھی منعقد کیا گیا ایک مدرسے میں، یہ دوسرا یہاں کا جامعہ ہدایہ ہے۔ اور جامعہ ہدایت اپنے آپ میں ایک بہت مشہور و معروف ادارہ ہے پورے راجستھان میں، اور آپ جانتے ہیں
کہ مولانا مجددی جو اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کا یہ مدرسہ ہے۔ تو بڑی تعداد میں لوگ طلباء اس میں شرکت کیے، اس کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوا، اور یہاں پر طلباء نے جو محنتیں کی ہیں، مختلف بول چال کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، گفت و شنید کے ذریعے سے اپنے پروگرام یہاں پر پیش کیے گئے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ان پر محنت کی جا رہی ہے۔ 150-200 طلباء پر 15 اساتذہ کو جو مختلف مدارس میں اعلیٰ و عمدہ عربی ادب کے ماہر ہیں اور اساتذہ ہیں، ان کو لایا جاتا ہے، ان سے پڑھوایا جاتا ہے، اور ایک ماہی اس کورس کے درمیان میں الگ الگ علماء کرام کو جو عربی زبان میں عبوریت رکھتے ہیں، جن کی تحریریں عربی زبان میں عربی ممالک میں شائع ہوتی ہیں، ان کو لایا جاتا ہے، ان کے محاضرے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے طلباء کو جو ہے جو اعلیٰ درجات کے ہیں ان کو تیار کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور ہر سال شعبان اور رمضان کی تعطیلات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آل انڈیا المعہد الاسلامی العربی کے جو ذمہ دار ہیں مولانا حماد کریمی ندوی، جو ہماری جونیئر ساتھی ہیں ہمارے طالب علم کے زمانے میں، وہ جو ہے اس کو ایک ماہی عربی بول چال کے نام سے اس کورس کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کا ایسا فائدہ ہو رہا ہے کہ خود جو ہے مولانا حماد صاحب نے ہمارے سامنے اس کی تفصیلات رکھتے ہوئے فرمایا کہ ایسے ہمارے یہاں پر جنہوں نے تربیت لی ہے، ان کی صرف عربی کی اچھی ہونے کی وجہ سے کئی اہم ترین مدارس میں عمدہ عہدوں پر ان کو فائز کیا گیا ہے۔ بعض مدرسوں میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں بھی ان کے حوالے کی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، المعہد الاسلامی العربی کے زیر اہتمام آن لائن ایک ماہی عربی بول چال کا کورس سارے کے سارے سال جو ہے جاری رہتا ہے، آن لائن ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب جو ہے 32واں آن لائن ایک ماہی عربی بول چال کورس کا بھی انہوں نے جو ہے اعلان کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ یہاں پر ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بہرکیف چونکہ یہ 12واں جو ہے ان کا آف لائن اس کی افتتاحی مجلس سجنے والی تھی ہدایہ کے کیمپس میں، جامعہ ہدایہ کے کیمپس میں، اور یہ منعقد ہوئی۔ اس میں مختلف علماء کرام شریک ہوئے، مجھ جیسے ناچیز کو بھی اس میں شرکت کا موقع ملا، یہاں کے طلباء کے بیانات کو، تقاریر کو اور ان کے جو ہے محاضروں کو سننے کا موقع ملا، مجھے خود ان طلباء سے گفتگو کا موقع ملا۔ اور عربی میں جب آپ پوری طرح سے ماہر ہو جائیں گے تو پھر اس کو کس طرح جو ہے ہم لوگ صحافت میں لے جا سکتے ہیں، صحافت کا استعمال کس طرح ہو سکتا ہے، عربی ممالک میں ہندوستان کی باتوں کو کس طرح سے پہنچائی جا سکتی ہیں، اس پر بھی گفت و شنید کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے بعض چیزوں کو رکھنے کا موقع ملا۔ اور المعہد کی جانب سے ہر سال الگ الگ عنوانات پر عربی کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں، اور خصوصی نمبرات کے حوالے سے اس کا بھی جو ہے اس موقع پر اجرائی عمل سامنے آئی، جس میں مولانا سلمان نسیم صاحب جو ندوۃ العلماء کے استاد تھے، اور دارالعلوم دیوبند وقف کے بھی ایک استاد تھے، اور بھی دیگر بہت سارے اساتذہ اکرام اس وقت اس مجلس میں موجود تھے، اور جامعہ ہدایہ کے ناظم اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا مجددی صاحب نے بھی پوری طرح سے اس اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے انہی کے زیر صدارت اجلاس کو منعقد کیا گیا تھا۔ لہٰذا ہر سال شعبان اور رمضان کے درمیان کے وقفے میں جو ہے اس اجلاس کو، اس کورس کو جو ہے منعقد کیا جاتا ہے۔ مولانا حماد کریمی اور ان کے والد مولانا شرف عالم صاحب اس جانب بہت ہی زیادہ جو ہے توجہ کے ساتھ اس کو جو ہے پوری طرح سے تفصیلات لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور طلباء کو جو ہے پوری طرح سے عربی زبان پر عبوریت حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی صحافت کو کس طرح جوڑا جا سکتا ہے، عام بول چال میں کس طرح سے جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کی جو ہے ضمیر کو، دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات لائی۔ آئیے حماد کریمی صاحب نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے، اس کورس کے سلسلے میں تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، انہی کی زبانی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد۔
ہم اس وقت ہندوستان کے ایک اہم ادارے جامعہ ہدایہ جے پور راجستھان میں موجود ہیں۔ یہاں پر المعہد الاسلامی العربی ہند و نیپال کا 12واں یک ماہی عربی بول چال کورس جاری ہے، جو آج سے تقریباً ایک ہفتے قبل شروع ہوا تھا اور یہ انشاءاللہ ایک مہینے تک چلے گا، جس میں اس وقت پورے ہندوستان کے تقریباً 60 مدارس کے 250 طلباء شرکت کر رہے ہیں اور تقریباً ہندوستان کی مختلف درسگاہوں کے 15 اساتذہ یہاں پر تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ المعہد الاسلامی العربی آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس ادارے کے ذریعے عربی زبان کی خدمت و حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کیا جائے، اور الحمدللہ یہ ادارہ اپنے اس مقصد میں پوری طرح کامیاب ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً اس کے آف لائن کورسز کے ساتھ ساتھ آن لائن کورسز بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے، جس میں کچھ یک ماہی کورس ہیں، کچھ سہ ماہی ہیں، کچھ شش ماہی ہیں اور کچھ سالانہ کورسز ہیں۔ اس کے علاوہ معہد کی طرف سے وقتاً فوقتاً مسابقات بھی منعقد ہوتے ہیں، کتابوں کی اشاعت بھی ہوتی ہے، عربی پرچہ نصیحہ کی اشاعت کا بھی کام ہوتا ہے۔ ان تمام کاموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری ہندوستان کے مدارس کے طلباء اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں عربی زبان کو رواج دیا جائے، عربی زبان کو عام کیا جائے، تاکہ وہ اس کے ذریعے قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے معہد کے جو کورسز ہیں آف لائن وہ ہندوستان کی مشہور شخصیات کی سرپرستی میں ہندوستان کے مشہور اداروں میں منعقد ہو چکے ہیں۔ پہلا کورس ایک استاد اور 5 طلباء سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد دوسرے کورس میں تقریباً 15 طلباء نے، تیسرے کورس میں 25 طلباء نے، چوتھے کورس میں 40 طلباء نے اور پھر اس طرح 5ویں کورس میں تقریباً 70 طلباء نے شرکت کی۔ اور ایک بہت ہی اہم اس کا کورس جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں میں ہوا، جس میں تقریباً 250 طلباء نے شرکت کی۔ یہ مختصر معہد کی تاریخ ہے اور اس کا تعارف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معہد کو ترقی عطا فرمائے، پوری دنیا میں عربی زبان کی نشر و اشاعت کا جو کام ہو رہا ہے اس کو جو ہے قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، دین اسلام نے خداوندی نشانیوں یعنی زبانوں کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے اپنے لیے عربی کو منتخب کیا اور اپنے بنیادی عقائد اور اخلاق کی تلقین کا حکم عربی زبان میں دیا۔ توحید و رسالت کا دل میں راسخ اور مضبوط کرنا اصل ایمان ہے، مگر اس کا اظہار عربی الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد نماز جو اسلام کے اہم اور بنیادی امور میں سے ہے اور تمام عبادات اور قربتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کے ارکان کی ادائیگی کے لیے عربی کلمات کو تکبیرات و تلاوت وغیرہ میں ضروری قرار دیا۔ عربی زبان چھوڑ کر اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دوسری زبان میں کی جائے تو ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح شریعت نے تمام اوراد و اذکار کی اسی زبان کے ذریعے تعلیم فرمائی۔ جس طرح ہر حکومت اور سلطنت کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے جس میں ملکی آئین و قوانین مرتب ہوتے ہیں اور حکومت کے ہر شعبے اور محکمے میں یہی زبان جاری و ساری ہوتی ہے، دفتروں کچہریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حق تعالی جل شانہ نے عربی زبان کو مملکت الہیہ اور مخلوقات سماویہ کے لیے متعین فرما کر آسمانی زبان ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ روایات کثیرہ سے آسمان والوں کی زبان کا عربی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جملہ آسمانی صحیفے اور کتابیں اسی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید جنت، برزخ اور انسانیت کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی یہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، خطا سرزد ہونے پر عربی چھین کر سریانی زبان دے دی گئی اور جب آپ توبہ کر چکے تو پھر عربی واپس کر دی گئی۔ قرآن پاک سے لوح محفوظ کی زبان کا بھی عربی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے بلکہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے اور قرآن حسب مقتضائے آیت قرآن کے لوح محفوظ میں ہونے سے لازم آتا ہے کہ قرآن کے معنی کے ساتھ اس کے موجودہ الفاظ بھی لوح محفوظ میں ضروری طور پر موجود ہوں۔ اسی مقام سے ان لوگوں کی بھی تائید ہوتی ہے جنہوں نے ہر نبی پر وحی کا نزول عربی زبان میں تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر نبی نے آمدہ وحی کا جو کہ
عربی تھی اپنی قوم کی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جس ہر زبان میں نبی کو اپنی قوم کی زبان میں جو بھیجا گیا ہے، قرآن ہی کی آیت ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ان پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ تو عربی میں تھی، لیکن اس کو اپنی قوم کی زبان میں سمجھاتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اتقان میں اس قول کو ذکر کرنے کے بعد رقم فرمایا ہے کہ آیت وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ سے اس کی جانب اشارہ مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ وما انزلنا من کتاب کے بجائے وما انزلنا فرمایا گیا۔ اس سے انبیاء کرام کے وحی کا عربی زبان میں آنا اور پھر ان کا اپنے قوم کی زبان میں ترجمہ کرنا بالکل آیا ہے۔ عربی زبان دینی معارف و حقائق اور قرآن و حدیث کے نقطوں اور دقیقوں اور روحانی معارف کی کلید ہے اور دیگر علوم عقلیہ و نقلیہ کے لیے ممد و معاون ہے۔ اسی بنا پر عربی لغت کا سیکھنا علماء امت کے نزدیک بالاجماع فرض کفایہ ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو پڑھ سکیں اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی ہماری تعلیم ہوتی ہے، اور علماء کرام جب فارغ ہو جاتے ہیں ان کو عربی کی زبان پر ماہر ہونا، اس پر جو ہے پوری طرح سے عبوریت حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ میں شامل ہے، کیونکہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ عربی میں تبلیغ کی عربوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر جس طرح سے اس وقت جو ہے مغربیت چھائی ہوئی ہے، لادینیت آ رہی ہے، اس کے لیے جو شاید یہی ضروری ہے کہ پھر ایشیا کے مسلمان وہاں جا کر کے پھر سے عربی زبان میں تبلیغ شروع کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور سیوطی نے اقتراح میں اس کی تصریح کی ہے۔ علم لغت بلا شبہ امور دین میں سے ہے، کیونکہ فرض کفایہ ہے، اس کے ذریعے قرآن و حدیث کے الفاظ کی شناخت ہوتی ہے۔ صحاح جوہری میں ہے، اس عربی زبان کو اللہ جل شانہ نے اشرف ترین درجہ عطا فرمایا، دین و دنیا کا علم اس کی معرفت سے وابستہ ہے۔ ناظرین گرامی، لمبی تفصیلات ہیں اس کی عربی زبان کی، اس کی جو ہے اس کی وجدانیت کی اور اس کے اندر موجود روحانیت کی، اس کی عظمت کی، اس کی اہمیت کی ایک لمبی کہانی ہے جس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر جو محنتیں کرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، کورس کو منعقد کرتے ہیں، شروع سے لے کر اب تک جس طرح بھی جد و جہد کرتے ہیں، ان کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جب پڑھائی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے مختلف قسم کی کمپنیاں کھلی ہوئی تھی، کوئی ویسٹرن لینگویج کے نام سے مختلف، یہ صرف 40 دن کی، 15 دن کی، 3 مہینے کی وہ بول چال کے ایک ایسے الگ الگ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ایسی شاخیں تھیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کما رہی تھی اور انگلش سیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ اسی طرز پر بہترین انداز میں اس المعہد الاسلامی کو جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے ایک ندوی عالم دین کی جانب سے، جس میں تمام علماء کرام جو ہے، خاص میں علماء کرام بھی اس میں اساتذہ ہیں، مذاہب العلوم کے فارغین بھی اس میں اساتذہ ہیں، پڑھنے والے پورے بھارت کے مختلف مدارس سے جو ہے تعلق رکھنے والے طلباء ان کے پاس آتے ہیں، اور عربی میں ایک مہینہ جس انداز میں ان کو ترتیب دیا گیا ہے، فجر نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہ طلبہ ایک پارک میں آئیں گے، 2 جوڑے بنائے گئے ہیں، وہ جو ہے اپنی آپسی گفت و شنید جو ہے وہ صرف عربی میں کریں گے۔ کیا روزمرہ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ اگر بازار میں جا رہے ہیں تو خرید و فروخت کیسے کریں گے، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کس طرح کی بول چال آپ کے سامنے ہوگی، اگر آپ صحافی بننا چاہتے ہیں تو عربی زبان کی صحافت کی زبان کیا ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ کے زبان میں کس طرح کے عربی محاورے سامنے آ سکتے ہیں، ادب و لحاظ کا کس طرح سے آپ جو ہے کن الفاظوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ الگ الگ موضوعات، آپ کو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر عربی زبان میں ہی کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ آپ کو عربی اگر حدیث ہے تو اس حدیث کی تفسیر اور اس کی تشریح آپ کو عربی ہی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ استاد کے ساتھ جس طرح کا اساتذہ کا تال میل ہے، گفتگو کا جو نظام بنایا گیا ہے، عربی کا جو ماحول پیش کیا گیا ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مکالموں کے انداز میں، گفت و شنید کے اعتبار سے، بازاروں میں پیش آنے والے مسائل، اس پر ہونے والی گفت و شنید، گھر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو والدین کے ساتھ اپنے گفت و شنید، بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو عربی میں کس طرح سے ان کو جو ہے مخاطب کریں گے۔ یعنی کہ پورا گھریلو ماحول، دوستانہ ماحول، اور ایک ایسا ماحول جس ماحول میں آپ بے جھجک غلطیوں کے ساتھ بھی اگر آپ کر رہے ہیں، لیکن ماحول ایسا 1 مہینے میں آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اگر عربی چھوڑ کر دوسری کوئی بھی زبان بولتے ہیں تو آپ پر یہاں کا ادارہ
فائن یعنی کہ جرمانہ عائد کر دیتا ہے۔ آئیے اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی اگر تنظیمیں ہیں یا کوئی بھی ادارے ہیں جو اس طرح عربی زبان جو جنت کی زبان ہے اس کو مضبوط کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو ان اداروں سے جڑتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اس قوم کو ایک پڑھی لکھی عظمت و اہمیت کی جانب لے جانے والی قوم بناتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،